आका अलैहिस्सलाम कि उनसे बड़ी गुफ्तगू होती रही, बहुत से सवाल और जवाब होते रहे और आका अलैहिस्सलाम से बड़े सवाल किया करते थे। मेरे आका अलैहिस्सलाम उन्हें बहुत अच्छे अच्छे जवाब देते और मुख्तसर कलमात में जवाब देते, जिनको जवामिउल कलम कहते हैं। तो आका अलैहिस्सलाम के ये बड़े प्यारे सहाबी थे। 4 सहाबा ऐसे हैं जो एक ही वक्त में एक ही रात में उनका विसाल हुआ ताउन की बीमारी से। तो उनमें ये मुआज़ बिन जबल भी शामिल हैं। इनकी अहलिया ख़ास तौर पे बीमार थी, तो बड़े मसाइल थे इनके साथ। तो इनकी 2 बीवियां थीं, हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। तो एक ही वाक़या इनका जो मुझे बहुत अच्छा लगा और दिल को लगा कि आज के दौर में काश ऐसा हो जाए। दोनों बीवियों के हुकूक का इतना ख्याल करते कि अगर बारी एक बीवी के घर की है तो दूसरी बीवी के घर से वज़ू भी ना करते, उस घर का पानी भी ना लेते। हालांकि अखराजात तो सारे मर्द के ज़िम्मे होते हैं, पानी का अरेंज करना, नानो नफ़का का अरेंज करना, अखराजात खाने पीने के हवाले से तमाम तर मर्द के ज़िम्मे हैं। लेकिन उस घर में रहते हुए मालिक होने के बावजूद कभी वज़ू भी ना करते और पानी का घूंट भी ना पीते। कहते कि मेरा यहाँ का टाइम ख़त्म हो गया, अब दूसरी बीवी का टाइम शुरू हो चुका है, लिहाजा वज़ू भी उसके घर में करूँगा। यकीन करें इतनी उनकी मोहब्बत मैंने देखी मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। वहाँ फिर उसके घर में रात गुजारते, जब उधर टाइम मुकम्मल हो जाता फिर कहते कि अब मेरा वक्त ख़त्म हो चुका है, दूसरी बीवी का हक़ है, उसका वक्त शुरू हो चुका है, मैं उधर जा रहा हूँ, वज़ू भी उधर करूँगा, इसलिए कि यहाँ पे वज़ू करूँगा तो ये उसकी हक़ तलफ़ी होगी। अल्लाह का करना ये हुआ कि उनकी दोनों बीवियाँ जो थीं बैक वक़्त बीमार हुईं। एक ही मर्ज़ उनको लगी, ये ताउन वाली, और उसके बाद दोनों का इंतकाल बैक वक़्त हुआ। अब दोनों जनाजे हैं, उनके लिए कब्र भी एक ही बनाई गई। एक ही कब्र में दोनों बीवियों को दफन करना है। और सहाबा चूँकि आपके जितने यार थे, दोस्त थे, वो सारे इकट्ठे होकर पूछते हैं कि हुजूर ये फरमाएं कि मैयत को कब्र में उतारने का मामला है, आपने बड़ी मोहतात ज़िंदगी बसर की है, ये इरशाद फरमाएं कि पहले किस बीवी को कब्र में उतारा जाए। फरमाया कि नहीं, मुझे कुर्रा डालने दो। कुर्रा अंदाज़ी की गई, उसमें जिसका नाम पहले अल्लाह जल्ला शानहू की तरफ से आया उसको पहले उतारा गया, फिर दूसरी को उतारा गया। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिसने 2 शादियाँ की या 3 शादियाँ की या 4 शादियाँ की, अगर उसने इंसाफ मलहूज़ खातर ना रखा, कल क़यामत के दिन जब वो मैदान हशर में आएगा, उसका एक हिस्सा मफलूज होगा, वो लड़खड़ाता हुआ आएगा, उससे चला भी नहीं जा रहा होगा, उसके बाजू भी मफलूज हो चुके होंगे, ख़ास तौर पे एक साइड उसकी मफलूज होगी। तो इस हालत में आएगा, मैदान माशर वाले पूछेंगे कि तू तो अच्छा भला था, तुझे क्या हुआ? तो आवाज़ आएगी कि ये वो बदबख्त है जिसने 2 बीवियां तो निकाह में ले लीं, लेकिन उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया। एक को वो लटकाए रखता था, दूसरी के हुकूक अच्छे अदा करता था। मेरे आका अलैहिस्सलाम जो बख्शे बख्शाए हैं, जिनका कोई गुनाह नहीं है, मेरे आका अलैहिस्सलाम को रब्बे कायनात ने तमाम तर इख्तियारात अता फरमाए, लेकिन इसके बावजूद उनकी एहतियात का हाल क्या है? मेरे आका अलैहिस्सलाम दुआ फरमाते हैं कि या अल्लाह, आयशा की मोहब्बत में मुझे कल ना पूछना, ये मेरे इख्तियार में नहीं है कि आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो तय्यबा ताहिरा है, फ़कीहा है, आबिदा है, ज़ाहिदा है, ये सारी शानें उनको हासिल हैं। यानी दीन का बहुत सारा हिस्सा हमें अगर किसी से मिला है तो अम्मा आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते कि जैसे खानों में मुझे सुरीद पसंद है, सुरीद होता है, उसमें हम सादा सी मिसाल दे देते हैं, जैसे शोरबे में हम रोटी के नवाले भिगो लेते हैं, फिर उसको नरम नरम करके खाते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम को बहुत पसंद था। तो आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जैसे खानों में मुझे सुरीद पसंद है, अपनी अज़वाज में आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पसंद है। यकीन करें मेरे आका अलैहिस्सलाम की ये ज़ौजा मोहतरमा इतनी मोहब्बत करने वाली थी, इतनी मोहब्बत करने वाली थी। मेरे आका अलैहिस्सलाम के साथ इनका वालहाना प्यार और अक़ीदत देखिए कि आखिरी वक्त है, आका अलैहिस्सलाम बीमार हो चुके हैं। आपको पता है कि आखिरी 15 दिन तकरीबन ऐसे गुजरे। मेरे आका अलैहिस्सलाम बुखार शरीफ में भी मुब्तला हुए, बुखार ने भी आके आपसे तोहफ़ा लिया मोहब्बत की। मैं कहता हूँ कि ये सारी बीमारियाँ भी अल्लाह की मर्ज़ी से और अल्लाह के महबूब की मर्ज़ी से आईं, ताकि उम्मत के लिए ये एक
دلیل بن جائے امت کے لیے، یہ ایک سنت بن جائے کہ بخار بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ہوا، ورنہ کسی بیماری کی مجال ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آتی، لیکن سچ پوچھئے تو امت کی تعلیم کے لیے یہ سب کچھ تھا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول یہ تھا کہ آخری 2 صورتیں، جس دن سے لبید بن عاصم نے جادو کیا تھا نا، اس دن 2 فرشتے اللہ تعالیٰ نے بھیج دیے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرماتے، دونوں فرشتے آپس میں بات کرتے ہیں کہ ان کو کیا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں جی ان کی پہ جادو کیا۔ کس نے کیا؟ لبید بن عاصم نے۔ وہ جو جادو کا سامان ہے فلاں کنویں میں ڈالا ہوا ہے، اگر وہ نکال دیا جائے تو یہ تندرست ہو جائیں گے۔ ویسے اور کوئی معاملہ نہیں تھا، عقل پہ پردہ نہیں اللہ تعالیٰ نے ڈالنے دیا۔ جادو بھی تو کنٹرول میرے رب کا ہے نا، کسی کی کیا مجال ہے، جادو کی کیا اوقات ہے کہ وہ کسی پہ بغیر رب کی مرضی سے غالب آئے۔ تو رب کائنات جل وعلا نے اثرات نہیں ہونے دیے۔ لوگ کہتے ہیں جی جادو تو نبی پہ بھی چل گیا تھا، میں نے کہا یار تھوڑا سا احتیاط کر لیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ اگر جادو اثر کر جاتا، وہ مخبوط الحواس ہو جاتے، تو پھر کہنے والے کہتے کہ جی یہ جو قرآن کی آیتیں ان دنوں نازل ہوئی تھیں، یہ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، یہ رب کی طرف سے نہیں ہے، وہ شیاطین کی طرف سے، پتہ نہیں کیا کچھ کہیں گے وہ لوگ۔ ہمیں بولتے ہوئے تھوڑا سا سوچنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کا اثر نہیں ہوا تھا۔ آپ لیٹے ہوئے تھے، بر وقت اطلاع دی جب میرا رب کہہ رہا ہے واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ لوگوں سے اے محبوب آپ کی حفاظت رب کرے گا، کسی کی مجال کیا ہے کوئی بندہ اثرات اس طرح کے مرتب کرتا۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا معمول تھا۔ پھر وہ ہوا یہ کہ دونوں فرشتے آپس میں بات کرتے ہیں، اگر یہ آخری 2 آیتیں جو ان پہ نازل ہوئی ہیں، آخری 2 صورتیں، اگر یہ روزانہ کا معمول بنا لیں، ان پہ جادو کا اثر ہی نہیں ہوگا۔ میں کہتا ہوں رہتی دنیا تک میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دے گئے کہ اگر 2 صورتیں کوئی بندہ حفظ کر لے، ہے کتنی بڑی، سورہ فلق اور سورہ ناس، ان کو یاد کر لیں، اپنے معمول میں شامل رکھیں، جادو کی کوئی جیم بھی آپ کے پاس نہیں آئے گی، جادو تو بڑی دور کی بات۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں امت کے لیے تعلیم ہو گئی، جو یہ کہتا کہ میرے اوپر جادو کے اثرات ہیں، وہ یقین کامل سے آخری 2 صورتیں اپنا لے اور پڑھا کرے، اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے جسم کے اوپر ملا کرے، میرے نبی کی سنت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے روز ملا کرتے تھے، وہ جادو کے اثرات تو ختم ہو گئے۔ احتیاط یہ تھی کہ آئندہ اثرات ایسے نہ ہوں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہیں، سرکار فرماتے ہیں عائشہ میرے ہاتھ اس قابل نہیں، اتنی کمزوری ہو چکی ہے، نکاہت ہے، لہٰذا میں اپنے ہاتھوں کو جسم پہ پھیر نہیں سکتا، آپ دونوں صورتیں پڑھ کر مجھے دم کریں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میری ہمت نہیں پڑی کہ میں اپنے یہ گناہ گار ہاتھ اپنے آقا کے جسم اطہر کو لگاؤں۔ اب یہ ہے ادب، یہ ہے ادب کا تقاضا۔ آج کی بیوی کوئی اس طرح کسی شوہر کا ادب کرتی ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ اخلاق حسنہ کے پیکر تھے کہ آپ کی تمام ازواج مطہرات آپ کے بارے میں کہا کرتی تھی کہ ایسی ہستی ہم نے نہیں دیکھی، ایسے شوہر ہم نے نہیں دیکھے، نہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جیسا شوہر کبھی کسی نے دیکھا ہوگا۔ اتنی بیویاں ہونے کے باوجود انصاف کے تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھنا یہ میرے نبی کا خاصہ ہے، ہر بندے کو نصیب نہیں ہوتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں کہ عائشہ تم اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے میرے جسم پہ پھیر دو۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی مجھے بڑی حیا آئی کہ میرے ہاتھ تو اس قابل نہیں ہیں، تو میں نے کیا کیا، میں نے دونوں صورتیں پڑھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مبارک اپنے ہاتھوں میں پکڑے، ان پہ دم کیا، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ جو تھے ان کو میں نے الگ الگ اپنے ہاتھوں سے پکڑ کے سرکار کے جسم اطہر پہ وہی پھیرے۔ حضور کون اتنا ادب کرتا ہے؟ آج کے دور میں زہر نصیب کسی کو ایسی بیوی میسر آ جائے، اس کی دنیا میں جنت ہو جائے گی، سچی بات یہ کہہ رہا ہوں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ معاذ بن جبل تھے جنہوں نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پہ عمل کیا اور کر کے دکھایا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج آپس میں کبھی کبھی مزاح بھی کر لیتی تھی۔ ایک دن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ زوجہ محترمہ ہیں جو غزوہ خیبر جو ہوا تھا، یہ خیبر کے مناظر اوپر آپ دیکھتے ہیں، بارہا میں دکھاتا رہتا ہوں، وہاں کے جو سردار ہیں ان کی طرف سے یہ تحفے کے طور پہ ملی تھی۔ وہ روایت میں آتا ہے کہ بہت ساری باندیاں جو گرفتار ہوئیں ان میں سب سے
زیادہ فوقیت اور اہمیت ان کو تھی کیونکہ وہ وہاں کے بادشاہ کی شہزادی تھیں۔ ان کو جب لے کے آئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خیمے میں ان کو داخل کر دیا گیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس خیمے میں جب خود تشریف فرما ہوئے تو یہ ادب کے لیے اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صفیہ تیرے باپ نے مجھے بڑی تکلیف دی ہے۔ عرض کرتی ہیں ولا تازر وازرۃ وزر اخرى، حضور کسی کا بوجھ کسی پہ تو نہیں ڈالا جائے گا نا، میں نے تو آپ کو کچھ نہیں کہا نا، میرے باپ نے کچھ کہا وہ کافر کردار تک پہنچ گیا۔ اب بات یہ ہے کہ یار ہو کافر کی بیٹی لیکن میرے نبی کا احترام کیسے کرتی ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ صفیہ تیرے یہ آنکھ میں سبزی تھوڑی سی محسوس ہوتی، یہ سبز سا نشان کس بات کا؟ کہنے لگی حضور آپ کی محبت کا۔ سرکار فرماتے ہیں صفیہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میری محبت کا تذکرہ فرمایا کہ میرا شوہر تھا، میں نے خواب دیکھا کہ ایک چاند آیا ہے آ کے میری گود میں گر گیا ہے، میں نے اس خواب کے حوالے سے اپنے شوہر سے تذکرہ کیا، اس نے زور سے تھپڑ لگایا اور اس وقت میری آنکھ میں یہ سبز نشان بن گیا، آنکھ کے اندر خون اتر آیا، بعد سبزی میں بدل گیا بعد میں۔ تو اس نے کہا تجھے شرم نہیں آتی، تو شہنشاہ عرب سے شادی کا ارادہ رکھتی ہے؟ کہتی کہ حضور میرے اس وقت خیال میں بھی نہیں تھا لیکن یہ خواب آیا تھا، میرے شوہر کو اس کی تعبیر کا پتہ تھا کہ چاند کا گود میں آنا شہنشاہ عرب کے ساتھ شادی ہونا، یہ تعبیر ہے اس کی۔ تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر شادی کر لیتے ہیں۔ تو یہ چونکہ یہودی تھے نا، یہ خیبر والے جتنے بھی کافر تھے یہ یہودی تھے۔ اب اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، دونوں آپس میں تینوں بیٹھی ہیں۔ تو یہ آپس میں مذاق کرتی کرتی اتنا مزہ ہوا کہ کہنے لگی کہ ہماری جو قدر و قیمت ہے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں، ہمارے والدین بھی اللہ کے نبی کے غلام ہیں اور خلیفہ ہیں ہمارے والدین، والد خاص طور پہ ابو بکر و عمر، ان کا بڑا مقام ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لی وزیران فی السماء والارض، آسمان میں اور زمین میں میرے 4 وزیر ہیں، 2 آسمان میں ہیں اور 2 زمین میں ہیں، جو زمین میں ہیں وہ ابو بکر و عمر ہیں۔ تو انہوں نے تذکرہ کیا، بڑی اپنی عزت کے حوالے سے اپنا مقام شو کیا۔ تو کہنے لگے تم تو یہودیوں کی بیٹی ہو نا، تو تمہیں صرف ایک نسبت ہے کہ اللہ کے نبی کی بیویوں میں شامل ہو گئی ہو، ہمیں بیویاں ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خلفاء ہیں وہ ہمارے والد ہیں، تو یہ بھی ہمیں اعزاز حاصل ہے۔ خیر وہ تو اپنے اپنے کمروں میں چلی گئیں، جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر بیوی کے لیے الگ حجرہ بنایا ہوا تھا۔ اب حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلی ہیں، رو رہی ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں صفیہ کیا ہوا؟ کہنے لگے ایسے ایسے مجھے تانے ملے۔ میں رونے کی کیا بات ہے، میں آپ کو وہ بات نہ بتاؤں کہ آپ کی ایک نسبت اور زیادہ ہے؟ کہنے لگے حضور وہ کیسے؟ فرمایا کہ تو موسیٰ علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے اور ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، وہ بھی نبی تھے، وہ بھی نبی تھے، میں بھی نبی ہوں، تیری نسبتیں 3 نبیوں کے ساتھ ہیں، تو پریشان کیوں ہو گئی؟ تو کہنا کہ تمہارے والدین تو صرف غلام ہیں نا نبی کے، میں 3 نبیوں کی اولاد میں سے ہوں اور ایک نبی کی بیوی ہوں، 2 نبیوں کی اولاد میں سے ہوں، تو میری فضیلت تم سے زیادہ ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتنے پیارے انداز میں اپنے گھر کو چلاتے تھے کہ آپ کے ازواج میں جو شکر رنجی ہوتی وہ بھی محبت میں بدل جاتی۔ اور یقین کریں ایک دن تو کھیر پکائی ہوئی تھی اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، حضرت حفصہ بھی ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، یہ اکثر اکٹھا بیٹھا کرتی تھی۔ کھیر پکائی ہوئی تھی، ان کو کہا کہ کھیر کھاؤ، ان کا موڈ نہیں تھا کھیر کھانے کا، کہنے لگے کہ میں نے نہیں کھانی، کہنے لگے کھانی پڑے گی۔ اب یہ محبت کا ایک انداز ہے، انہوں نے کہا دیکھیں میں نے نہیں کھانی، میرا دل نہیں چاہ رہا، کہنے لگے کھانی کیوں نہیں، ہم زبردستی کھلائیں گے۔ دونوں مل کے ان کو کھیر کھلانے کی کوشش کرتی ہیں، وہ کھیر اٹھا کے ساری چہرے پہ مل دیتی، اتنے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے، فرماتے ہیں یہ کیا؟ کہتے ہیں کہ یہ کھیر نہیں کھاتی تھی، ہم نے زبردستی کھلانی چاہیے تو اس کے چہرے پہ لگ گئی۔ اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے، پیار کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ اچھی بات ہے، اس لیے کہ اس کی دل آزاری تو نہیں آپ کر رہے نا، کھیر ہی کھلا رہے تھے نا، کچھ کھلا ہی رہے تھے نا، کوئی بات نہیں صفیہ، تمہیں بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ تیرے ساتھ محبت کا اظہار کر رہی تھی۔ یقین کریں ایسے پیارے میٹھے کلمات ہوتے تھے کہ جو بظاہر غصہ بھی ہوتا تھا وہ محبت میں بدل جاتا تھا۔ تو بہرحال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک پیارے صحابی ہیں سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں
ہمس کا گورنر ان کو بنا دیا گیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود تشریف لے گئے، فرمایا کہ مجھے شکایتیں پہنچی تھی کہ تمہارا گورنر جو ہے اس کے اندر کچھ خامیاں ہیں، آج میں وہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں، تو آپ بتائیں اگر کوئی کھلی کچہری لگائی نا، سارے جو وہاں کے رہنے والے تھے لوگ، انہوں نے شکایتیں لگائیں کہ ان کے اندر 4 ایسی خامیاں ہیں جن کی وجہ سے ہمیں ان پہ ناراضگی ہے۔ ایک یہ کہ یہ صبح بر وقت دفتر پہ نہیں آتے، دفتر بھی کیا ہوتے تھے، سادہ سی جھونپڑی ہوا کرتی تھی یار۔ تو بات یہ کہ یہ بر وقت لوگوں کے مسائل سننے کے لیے نہیں پہنچتے، اکثر دیر کر دیتے، جو وقت ہوتا ہے اس وقت پہ نہیں آتے۔ ایک دوسری شکایت یہ ہے کہ رات کو اگر کوئی ان کے دروازے پہ چلا بھی جائے، یہ دروازے سے باہر آتے ہی نہیں ہے، کسی کو ملتے ہی نہیں ہیں۔ اور تیسری شکایت یہ ہے کہ یہ ایک دن میں ایسی چھٹی کرتے ہیں کہ کسی کو نظر ہی نہیں آتے، پتہ نہیں کیا کرتے سارا دن۔ چوتھی شکایت یہ کہ ایک دن ان کا ایسا بھی آتا ہے کہ یہ بے ہوش پڑے رہتے ہیں، اور کبھی کبھی عام دنوں میں بھی بے ہوش اگر ہو جائیں تو ان کو ہوش میں لانا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک بندہ ڈیفالٹر ہے، وہ مریض ہے کسی وجہ سے، تو ایسا بندہ لوگوں کے کیا کام کر سکے گا۔ 4 شکایتیں لگ گئیں۔ آپ نے سعید بن عامر جو وہاں پہ گورنر تھے ہمس کے، آپ نے بلایا کہ سعید بن عامر یہ موقف تو ان لوگوں کے ٹھیک ہیں، بتائیں آپ کا عذر کیا ہے۔ فرماتے کہ میری بیوی بیمار ہیں، وہ نہ اٹھ کے کام کاج کر سکتی، بلکہ ان کو پیشاب اور پخانہ بھی مجھے ہی کرانا پڑتا ہے، اور حالت یہ ہے کہ ان کے کپڑے تک مجھے دھونے پڑتے ہیں، کھانا مجھے پکانا پڑتا ہے، پھر میں انہیں کھانا کھلاتا ہوں، یہاں تک کہ میں جب پہنچتا ہوں تو مجھے دیر ہو چکی ہوتی، یہ میرا عذر ہے۔ دوسرا یہ کہ رات میں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے رکھی ہوئی ہے، یہ لوگ دن بھر کے مسائل حل ہونے کے باوجود رات کو بھی مجھے گھر پہ تنگ کرتے ہیں، میں رات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر چکا ہوں، یہ میں ان کو یہ ٹائم کیسے دے سکتا ہوں، دن میں نے ان کو دے دیا، رات میرے رب کے لیے ہے۔ تو تیسری شکایت کا ازالہ یہ ہے، میں جو چھٹی کرتا ہوں ایک ہی قمیض ہے میرے پاس، ایک ہی چادر ہے، یہ گورنر ہے، ہمس کے گورنر ہیں، جن کو اگر وہ چاہتے تو بہت کچھ لے سکتے تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گورنر بنے تھے، لیکن بڑا مال اکٹھا کر لیا تھا۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ سعید بن عامر وہ ہیں، وہ مجاہد ہیں، وہ قناعت پسند ہیں کہ جن کے سب اختیار ہونے کے باوجود حالت یہ ہے، کہتے کہ ایک ہی سوٹ ہے، تہمند ہے، اور جو میں قمیض پہنتا ہوں یہ ہے۔ حضور والا جب یہ 15-20 دن کے بعد خراب ہو جاتا ہے، 15-20 دن کے بعد، یار ہم وہ ہیں جو روزانہ کا ایک سوٹ پہنتے ہیں، اور پھر بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ جھگڑا کرتے کہ جی ہمیں استری شدہ کپڑے کیوں نہیں ملتے۔ یقین کریں ہم دن بھر میں اتنی نعمتوں کے مالک ہیں، اگر ہم ان نعمتوں کو اس دور کے لیے ہم سوچ لیں نا تو وہ وقت کے شہنشاہ کہلائیں۔ اس دور میں کچھ نہیں ہوا کرتا تھا، لیکن وہ لوگ صبر و شکر کے پیکر ہوا کرتے تھے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ فرماتے ہیں کہ جس دن میں کپڑے اتارتا ہوں، مجھے اپنا ستر چھپانے کے لیے کپڑا میسر نہیں ہے، تو میں گھر میں ننگا رہتا ہوں، اور اپنے کپڑے دھو کے جب تک یہ خشک نہیں ہوتے پہن نہیں لیتا، میں باہر نہیں آتا۔ یہ وہ مجبوری ہے، میں اس وجہ سے باہر نہیں آتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو رواں ہو گئے، فرمایا کہ سعید بن عامر، تجھے اللہ نے وہ مرتبہ دیا، وہ صبر و رضا کہ تم پیکر ہو، تمہارے جیسے اگر سبھی بن جائیں تو یقین کریں، میں آپ دعا کیا کرتے تھے، یعنی ایسے گورنر جو آپ کو ملتے، آپ فرماتے کاش کہ یہ سارا شہر، یہ سارے جگہ ایسے گورنرز کی بھری ہوئی ہوتی تو مجھے سکون کا سانس آ جاتا۔ آپ اتنا خیال رکھتے تھے ان کے معاملات کا۔ تو پوچھتے ہیں کہ تو چوتھی جو شکایت ہے وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ حضور کیا بتاؤں کہ میں اس وقت مشرک تھا، حالت شرک میں مجھے نہیں ہوش تھا کہ اسلام کیا ہے، لیکن میں حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ رہا تھا کہ ان کو اتنا کفار نے مارا کہ ان کے جگہ جگہ سے گوشت کے ٹکڑے کر دیے اور وہ ٹکڑے نکال لیے، کبھی آپ کا بازو انہوں نے توڑا، اور کبھی ٹانگوں پہ اتنے وار کیے کہ ان کے گوشت کو الگ کر لیا۔ یہاں تک بس نہیں، پھر وہ سولی جو ایک درخت کو کاٹ کے بنائی جاتی ہے، بالکل سول کی طرح، جس کو کانٹے کی طرح نوک دار جیسے پنسل کو تراشا جاتا ہے، اس درخت کو اتنا تراش کے اس کے اوپر پھر پیٹ کے بل اس شخص کو لٹایا جاتا جس کو سولی
پہ چڑھانا کہتے ہیں۔ یہ جو آج کل کی پھانسیاں ہیں یہ تکلیف دہ نہیں ہیں، یہ تو ایک ہی وقت میں گلا گھونٹا جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ لیکن تھوڑا سا تصور کر لیں کہ ایک پینسل کی طرح نوک دار درخت کو کاٹ کے اوپر نوک بنائی گئی ہو اور اس کے اوپر پیٹ کے بل لٹایا گیا ہو اور جسم کے بہت سے حصوں سے گوشت بھی نکال لیا گیا ہو، زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اس کی حالت کیا ہوگی۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ میرے سامنے پوچھا جا رہا تھا کہ اے خبیب یہ بتاؤ کہ اگر تمہاری جگہ پہ تمہارے نبی کو اسی طرح سولی پہ چڑھا دیا جائے اور تمہیں اتار لیا جائے تم کیسا محسوس کرو گے؟ تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جواب جو مجھے رلا رہا ہے وہ جواب تھا کہ خدا کی قسم میں تو تصور بھی نہیں کر سکتا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں میں کوئی کانٹا بھی چبھے۔ میرے جسم کے اگر ٹکڑے بھی ہو جائیں تو میں قبول کر لوں گا، لیکن میں اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر پہ کوئی کسی قسم کا زخم بھی برداشت نہیں کر سکتا، اور یہ بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ میرے آقا کے پاؤں مبارک میں ایک کانٹا بھی چبھے۔ میں کہتا ہوں وہ کانٹا بھی اگر چبھے تو میرے پاؤں میں چبھ جائے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ یہ قربانیاں ہیں۔ حالت کیا ہے کہ سولی پہ لٹکائے ہوئے ہیں اور پیٹ کے بل سولی کے اوپر ہیں اور پیٹ کے اندر سے نوک اس کی باہر نکل چکی ہے۔ یار اس شخصیت کا حال کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں وہ منظر میں نہیں بھول سکا، اب جب بھی مجھے وہ منظر یاد آتا ہے میں بے ہوش ہو کے گر پڑتا ہوں اور پھر مجھے ہوش نہیں رہتا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ سعید بن عامر کہہ رہے ہیں جو وقت کے گورنر ہیں۔ یقین کریں میرا رب بڑا بے نیاز ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ایک بندے نے اداریہ لکھا کہ مسلمانوں پہ شروع سے ظلم ہوتے رہے اور ابھی تک ہو رہے، مسلمانوں کی اتنی گھٹیا حالت ہے، گئی گزری حالت ہے کہ ان کو کوئی منہ نہیں لگاتا۔ یہ شروع سے ایسا ہو رہا ہے، صحابہ کے ساتھ بھی ایسا تھا، اب آج کے دور میں بھی ایسا ہے۔ مسلمان جو ظلم ستم کی چکی میں پس رہے ہیں یہ شروع سے ہی چلتا آ رہا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اس بندے نے اداریہ تو لکھا، کہنے لگا میرے پاس اس کا جواب نہیں تھا۔ میں نے کہا کاش کہ تو نے ڈاکٹر علامہ اقبال کو پڑھا ہوتا جس نے یہ کہا یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، لوگ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو کے بس آزاد ہو گئے، قطعاً آزاد نہیں ہے۔ ہم نے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لیا، اب اس غلامی سے آزادی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ چہ جائے کہ عورتیں ہم وہاں پہ عورتیں ہماری کھڑے ہو کے یہ نعرے بازی کریں کہ ہمیں آزادی چاہیے، یہ جہالت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ جو حیا والی عورتیں ہیں جن کو پتہ ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حیا کا جو درس دیا ہے سب سے پہلے اپنی پیاری صاحبزادی سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو درس دیا تھا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام عمران بن حسین کو ساتھ لے کے آتے ہیں، سیدہ بیمار ہیں اور سرکار فرماتے ہیں کہ سیدہ کی خبر لینے جانا ہے۔ عمران بن حسین ساتھ چلتے ہیں۔ حکم جو تھا دروازے پہ دستک دی، دروازہ کھولا تو فرمایا کہ بیٹا میرے ساتھ عمران بن حسین بھی ہیں۔ عرض کرتی یا رسول اللہ میرے پاس اپنے چہرے کو چھپانے کے لیے دوپٹہ تک نہیں ہے، یہ جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں صرف ایک ہی چادر ہے، اس سے میں نے اپنے بدن کو چھپایا ہوا ہے، جب میں بدن کو یہ اس چادر کو بدن سے اتاروں گی، سر کو چھپاؤں گی تو بدن ننگا ہو جائے گا۔ یا رسول اللہ اس حالت میں غیر محرم کا اندر آنا مناسب نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رو پڑتے ہیں کہ میری شہزادی سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جو پوری کائنات کی عورتوں کی جنت میں سردار ہوں گی، لیکن حالت کیا ہے، گھر میں دو کپڑے بھی مکمل نہیں ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی کمبلی اتار کے اندر پھینکتے ہیں، فرماتے ہیں سیدہ اس سے اپنے پورے جسم کو ڈھانپ لو کیونکہ میں نے عمران بن حسین سے وعدہ کر لیا ہے کہ تجھے اپنے ساتھ لے کے جانا ہے۔ تو دونوں اندر آ جاتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں بیٹا سنائیں طبیعت کیسی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ تین دن سے بخار ہے اور 3 دن میں نے کچھ نہیں کھایا پیا، گھر میں کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہے۔ یار ذرا تصور کر کے دیکھیں، آپ اپنی بیٹی کی شادی کرنے کے بعد اس کے گھر جا کے ذرا تصور کر کے دیکھیں آپ کیا کریں گے۔ آپ اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے اپنے گھر لے آئیں گے، کہیں گے ایسے گھر میں اپنی بیٹی کو نہیں رکھ سکتا جہاں کھانے پینے کی چیزیں بھی نہیں ہیں۔ مگر قربان جائیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سادگی کا درس دیا سب سے پہلے اپنے گھرانے سے شروع کیا۔ آج ہمیں کہ ہماری بیٹیاں یقین کریں شہزادیوں کی طرح زندگی بسر کرتی ہیں، لیکن ہم نے کبھی نماز کا ان سے مطالبہ نہیں کیا، ہم نے کبھی قرآن کا مطالبہ نہیں کیا، ہم نے کبھی نہیں پوچھا کہ بیٹی تو نماز بھی پڑھتی ہے، قرآن بھی پڑھتی ہے، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں درود و سلام بھی پیش کرتی ہے۔
ہم نے کبھی نہیں پوچھا۔ یقین کرے جس نبی کے صدقے میں وہ نعمتیں ملی جو ان کی اس وقت کی شہزادیوں کو بھی نہیں مل سکیں، آج ہمیں وہ نعمتیں میسر ہیں۔ ہم نے کبھی اس نبی کی خاطر درود و سلام بھی ان کی زبانوں پہ جاری کیا؟ ہم بڑی غفلت میں ہیں، بہت دور ہیں دین سے۔ ٹھیک ہے ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، بندہ کہتا ہے کہ گناہوں کی بخشش کے لیے تو رب چاہے گا ایک لمحے میں کن کہہ کے بخش دے گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ میرا رب بڑا کریم ہے، اگر بخشے تو بڑے بڑے گناہ گاروں کو بخش دیتا ہے، اس کے سامنے گناہوں کی کوئی اوقات اور حیثیت نہیں ہے، ایک تنکے کے برابر بھی گناہوں کی اوقات اور حیثیت نہیں، وہ میرا رب اتنا کریم ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نے پڑھا، آپ آخری وقت میں آخری سانس لے رہے ہیں، اپنے شہزادوں کو کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنے شہزادوں کو کہہ رہے ہیں کہ روٹی والے کو یاد رکھنا، روٹی والے کو یاد رکھنا ہے۔ شہزادے کہتے ہیں کہ حضور کون سا روٹی والا؟ فرمایا وہ واقعہ نہیں میں نے سنایا تھا جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سنایا تھا، وہ واقعہ میں نے آپ کو سنایا تھا، وہ یاد رکھنا۔ وہ جو ان کے صاحبزادے تھے کہنے لگے حضور وہ ہمیں یاد ہے۔ فرمایا بیٹا کبھی نہ بھولنا، رب کی بڑی رحمت ہے، رب چاہے تو بڑے بڑے گناہ گاروں کو بخش دے، تو لہذا خیرات کرتے رہنا، صدقہ و خیرات میں لگے رہنا۔ اب وہ پوچھا گیا بیٹوں سے کہ وہ واقعہ کیا تھا، وہ روٹی والا کون تھا؟ تو انہوں نے عرض کی کہ روٹی والا وہ شخص تھا جس نے 70 سال عبادت کی تھی، ایک ہی پہاڑ پہ رہا کرتا تھا، وہیں پہ اس کو اللہ تعالیٰ روزی دیتا تھا، وہیں پہ اس کے کھانے کا انتظام ہو جاتا تھا، وہیں پہ عبادت کرتا تھا، کبھی نیچے نہیں اترا تھا۔ لیکن ایک دن اس کی بدقسمتی کے نیچے اترا، اس نے کہا کہ میں ذرا نیچے جاؤں، ٹھنڈا پانی لے کے آؤں۔ دل میں طلب ہوئی کہ میں نے یہاں پہ جو پانی موجود ہے چشمے کا وہی پیتا ہوں، جو مجھے میسر آتا ہے کوئی آ کے دے جاتا ہے میں کھا لیتا ہوں، کاش کہ میں دنیا کے اعتبار سے ایک دن کے لیے اگر میرے جسم کا حق ہے میں اگر ایک دن کے لیے کھانا وہاں پہ کھا لوں گا تو مجھے کیا فرق پڑے گا؟ تو ایک دن کے کھانے سے کچھ نہیں ہوتا، ساری دنیا بھی تو کھاتی پیتی ہے۔ بس شیطان نے وسوسہ پیدا کیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ تمہیں ایسی جگہوں سے دیکھتا ہے کہ تم اسے نہیں دیکھ سکتے، یہ تمہارے لیے ایسی چالیں چلتا ہے کہ تم اس کے خلاف چال نہیں چل سکتے، تو لہٰذا اس سے ہمیشہ ڈرتے رہنا، اس سے ہمیشہ بچتے رہنا، اور اپنی زبان پہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم جاری رکھنا، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتے رہنا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں نبی ہو کے 100 مرتبہ روزانہ استغفار کرتا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، تم میرے امتی ہو کے کیوں توبہ نہیں کرتے؟ تو بہرحال وہ شخص یہ ارادہ کر کے نیچے اترا، اس کی نظر ایک دوشیزہ پہ پڑی، وہ خاتون بھی اس طرح کی تھی کہ اسے بھی کوئی چاہنے والا شاید نہیں ملا تھا، اس نے جو اسے اپنی تھوڑی بہت آفر کی محبت کا اظہار کیا، اس کی محبت میں پھنس گئی، 7 دن تک اس کے ساتھ منہ کالا کرتا رہا۔ یہ 70 سالہ عبادت کرنے والا شخص جب اپنی عبادت کو ضائع کرنے پہ آیا تو 7 دن کے اندر ساری عبادت ضائع ہو گئی۔ پھر اسے خیال آیا کہ یار میں نے یہ کیا کیا، میں تو تقویٰ طہارت کا مالک تھا، میں نے تو اپنے آپ کو مجاہدوں اور ریاضتوں میں 70 سال لگا دیے، لیکن یہ 7 دن میں سارا کچھ برباد کر دیا، اب مجھے معافی کی درخواست کس سے کرنی ہے؟ دل میں خیال آتا ہے کسی ایسی جگہ پہ جاؤں جہاں پہ کوئی نیک لوگ بیٹھے ہوں۔ کسی بتانے والے نے بتایا کہ وہاں پہ 12 مسکین رہتے ہیں، ان مسکینوں کے پاس تم چلے جاؤ گے، وہ ہر وقت اللہ اللہ کرتے ہیں، ان کو روٹی ایک سیٹھ صاحب دیتے ہیں، تو تم چلے جاؤ گے، وہاں کھانا بھی مل جائے گا، ان کے ساتھ بیٹھ کے عبادت بھی کرو گے، شاید اللہ تمہیں بخش دے۔ یہ بخشش کی امید لے کے وہاں رات کے اندھیرے میں ان 12 بندوں کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے، اور اتنے میں وہ شخص آتا ہے، اب اس نے کھانا نہیں کھایا کئی دن سے، گناہ کی پاداش میں اسے آٹومیٹکلی اس کا ضمیر ملامت کر رہا تھا کہ تو نے 70 سالہ عبادت بیکار کر دی، اب یہ کھانا چھوڑ چکا تھا، اب یہاں 12 مسکینوں کے اندر بیٹھ گیا، وہ بھی اللہ کا ذکر کر رہے تھے، ان 12 مسکینوں کو روزانہ کی بنیاد پہ ایک سیٹھ صاحب 12 روٹیاں بھیجا کرتے تھے۔ یار روٹی کی قدر تھی، آج تو یقین کریں ہم بھی ابھی عرس مبارک کی محفل ہوئی تو میری بیٹی کا نکاح بھی تھا، اس میں میں نے اتنا وافر کھانا بنوایا تھا کہ ہر غریب امیر بھلے جتنا بھی کھائے، 7 شفٹیں لگیں لیکن پھر بھی کھانا ختم نہیں ہوا۔ اللہ نے اتنی برکت دی کہ 2 بورے روٹیوں کے بچ گئے اور 2 دیگیں سالن کی بچ گئیں، وہ محلے میں تقسیم کر دیں۔ اب روٹیاں اور زیادہ وافر تھیں، پھر ان کو خشک کر کے وہاں پہ وہ بیچ دیا گیا، میرے خیال 700-800 روپے کی صرف روٹیاں ہوئیں، اب اندازہ کریں۔ یعنی یہ صرف میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اتنا رزق آج ہے، کوئی بندہ جتنا بھی گیا گزرا ہو نا اس کے لیے رزق کی کمی نہیں ہے، صرف شکر گزاری کی کمی ہے۔
ورنہ اللہ نے کمی نہیں رکھی کسی کو. وہ سیٹھ صاحب جو روٹی دیا کرتے تھے تو 12 روٹیاں بھیجا کرتے. اس وقت روٹی کی وافر مقدار ہوا کرتی تھی. نہیں وافر نہیں ہوتی تھی، سوری، آج وافر ہے، اس وقت پوری روٹیاں دی جاتی تھی. تو یقین کریں کہ جب ایک روٹی بھیجی، 12 کے 12 بندے، رات کا اندھیرا ہے، وہ تقسیم کرتے ہیں. ایک روٹی اس نے بھی پکڑ لی. اب 11 بندوں تک روٹیاں پہنچیں. ایک بندہ جو ان میں شامل تھا وہ کہنے لگا میری روٹی. اب وہ الزام تراشی ہو رہی، یا تم میں سے کسی نے 2 لے لی. وہ بندے نہیں گن رہے، یہ نہیں گن رہے کہ ہمارے اندر کوئی غیر بندہ شامل ہو چکا ہے، لیکن وہ اسی بات پہ لڑنا شروع کر دیتے ہیں. اگرچہ وہ عبادت گزار تھے، ذکر فکر والے تھے، لیکن یہاں پہ روٹی کی وجہ سے ان کے اندر تنازع ہو گیا. وہ کہتا ہے یار اللہ کی قسم دیتا ہوں اس بندے کو جس نے 2 روٹیاں لیں وہ کم از کم 1 مجھے دے دے، کیونکہ آج میری روٹی تم میں سے کسی ایک نے اپنے ہاتھ میں لے لی ہے، 1 کی بجائے اس نے 2 لے لی، وہ مجھے واپس کیوں نہیں کر رہا؟ اسے اللہ کی قسم، جس نے میری روٹی لی وہ واپس کیوں نہیں کرتا؟ اسے اللہ کی قسم دیتا ہوں وہ مجھے واپس کر دے، مجھ سے مذاق نہ کرے. بات تو اصل میں یہ تھی. اسے کیا معلوم کہ یہ غیر بندہ اس میں ہم میں شامل ہو چکا ہے. اب یہ غیر بندہ اس وقت احساس کرتا ہے، سوچتا ہے کہ باری تعالیٰ میرا حق تو نہیں تھا، یہ میں نے 1 روٹی اس کی لی ہے، تو اب میں کیا کروں؟ باری تعالیٰ اگر تو مجھے بخش دے تو میں یہ روٹی دیتا ہوں. اب یہ دل میں اللہ تعالیٰ سے سودا کرتا ہے. اللہ کریم جل وعلا اس کے دل میں وہ بات ڈال دیتے ہیں کہ تو یہ روٹی قربان کر، یہی تیرے لیے بخشش کا ذریعہ بنے گی. سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص نے وہ روٹی اس بندے کو دے دی کہ یار یہ میرے پاس آ گئی تھی تیری روٹی، وہ کتنے دنوں سے پہلے بھوکا تھا، وہ رات بھی اس نے بھوکے گزاری، یہاں تک کہ صبح اس کی ڈیتھ ہو گئی. اب وہ بھوک کی وجہ سے مر گیا. آپ کو پتہ ہے کہ 70 انبیاء علیہ السلام بھوک کی وجہ سے مرے ہیں. 70 نبیوں کی موت کیسے واقع ہوئی؟ صرف بھوک کی وجہ سے. ان کو کھانا میسر نہیں تھا. یار ہم کس بات کی مولی ہیں؟ ہماری اوقات اور حیثیت ہی کیا ہے کہ میرا رب صبح و شام کا کھانا ہمیں دے رہا ہے، صبح دوپہر شام کا دے رہا ہے، وافر مقدار میں دے رہا ہے، پھر ہم زکوٰۃ نہیں نکالتے، عشر نہیں نکالتے. کتنے بدبخت اور بے وفا لوگ ہیں ہم. سچی بات میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے اندر وہ احساس نہیں ہے غربا کا، وہ مساکین کا. میں کہتا ہوں کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے کمائی کی ہے کہ تھوڑا کھایا ہے لیکن کام زیادہ کیا ہے، انہوں نے مشقتیں زیادہ کی، محنت زیادہ کی ہے. ہم بہت دور ہیں، بہت پیچھے. ہم نے تو صرف یہ نام رکھا ہے مسلمان ہونے کا. سچی بات ہے، حقیقت ہمارے اندر نہیں ہے. حقیقت تو ان لوگوں کے پاس تھی جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں. تو یہ بندہ ڈیتھ ہو گئی اس کی. صبح جب یہ اٹھے کہ یار 12 کے 12 ہم تو پورے ہیں، یہ بندہ کون ہے؟ ہر بندہ پہچاننے سے انکار کر دیتا کہ میں تو اسے نہیں جانتا. نتیجہ یہ ہوتا ہے اس کا جنازہ پڑھتے ہیں، دفن کرتے ہیں. اس کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ابو موسیٰ اشعری، یہ ان کے ساتھ ہی یہ روایت ہے کہ یہ بندہ جب اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اب تھوڑا سا آپ کے ذہن میں خیال آئے گا کہ ابھی قیامت تو آنی ہے، میدان حشر بپا ہونا ہے، ترازو بعد میں لگنا ہے. میرے نبی پہلے دیکھ کے بتا رہے ہیں. ابھی کسی کو شک ہو کہ یار نبی غیب جانتا ہے یا نہیں جانتا، میں کہتا ہوں اور کیا غیب تجھ سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کوئی غیب نہیں ہے. میرے رب نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اے محبوب ہم نے آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے. لیکن کیسے؟ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. رب کا تو عظیم فضل ہے آپ پہ. دیکھیں میرے رب کے لیے کوئی چیز غیب ہے؟ میرا رب اتنا گہری نگاہوں کا مالک ہے کہ تحت الثری تک بھی دیکھتا ہے، آسمان کے بلندیوں تک بھی دیکھتا ہے، اور وہ جو چھپی ہوئی راتوں کو دیکھتا ہے، وہ تنہائیوں کو دیکھتا ہے، وہ جلوتوں خلوتوں کو دیکھتا ہے. اس کے بارے میں یہ کہنا کہ یار وہ عالم غیب ہے، علم غیب، میں کہتا ہوں یار اس کے لیے غیب ہے کیا؟ غیب اگر کچھ ہے تو اس کے محبوب کے لیے تھا، اس نے اس سے بھی پردے اٹھا دیے. تو بات یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا اپنے ذہن کو وسعت دیں کہ یار نبی نہیں جانتا. نبی میں کہتا ہوں تیرا بابا جانتا ہے. میرا نبی تو یہاں بیٹھے جنت کی خبریں دے رہا ہے، جنت کے انگور اتار کے دینا چاہتا ہے اپنے صحابہ کو. ایک قدم پہ تو جنت ہے میرے نبی کی. تو یقین کریں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کنجوسی نہ کیا کرو، کھلا دل رکھو. یار کسی بھی مسلک سے تمہارا تعلق ہو،
اللہ کے نبی سے پیار کرنا سیکھ لو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اپنے سے ماورا جان لو، ہیں بشری لیکن تم سے ہزاروں کروڑوں درجے افضل ہے یار، ان کے تو درجے کی بھی حد نہیں ہے، کوئی حد بھی لگائے کوئی کہے کہ کروڑ کے بعد درجہ آ جائے گا، نہیں یار، جہاں ہماری ذات فنا ہو جائے گی وہاں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آغاز ہوگا۔ تو بہرحال یہ اپنے جیسا کبھی نہ سمجھ لینا، سچی بات ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ گر گیا، میں یہ عرض کر رہا تھا، باتیں ادھر چلی گئیں۔ تو اللہ کریم جل وعلا قیامت کا دن ہوگا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس بندے کی 70 سالہ عبادت ایک پلڑے میں رکھی جائے گی اور 7 دن کے اس کے گناہ دوسرے پلڑے میں رکھے جائیں گے، یہ گناہ بڑھ جائیں گے 70 سالہ عبادت سے، وہ عبادت ہلکی رہ جائے گی۔ اللہ کریم جل وعلا فرمائیں گے اب عبادت کو نکال دو، عبادت کو اس پلڑے سے نکال دو، گناہ اس کے اس پلڑے میں پڑے رہنے دو۔ 7 دن کا جو اس نے بہت بڑا کبیرہ گناہ کیا، 7 دن مسلسل وہ گناہ کرتا رہا، 7 دن کے بعد اسے احساس پیدا ہوا، اب وہ گناہ ایک پلڑے میں پڑا ہے، یہ جو پلڑا 70 سالہ عبادت کا خالی کروایا گیا، اس میں رب کائنات ایک روٹی رکھتے ہیں، وہی جو اس نے اپنی روٹی قربان کی تھی، خود بھوکا رہا اور اس کی موت واقع ہوگی، اس روٹی کا وزن اتنا بڑھ جائے گا کہ وہ اس کے گناہ کوئی حیثیت اور اوقات نہیں رکھیں گے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اولاد کو تلقین کر رہے ہیں کہ اس روٹی والے کو یاد رکھنا، اس روٹی والے کو یاد رکھنا۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ اگر ہمارے اندر علائشیں ہیں، ہمارے اندر خطائیں ہیں، گناہ ہیں، بڑے بڑے گناہ ہیں، ہم پتہ نہیں کتنے بڑے گناہ کر رہے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں یار ہم نے تو کوئی گناہ نہیں کیا، لیکن میں کہتا ہوں ایک چینل لگا کے آپ ایک بے حیا بے غیرت عورت کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا سینہ بھی نظر آ رہا ہے، اس نے سر پہ دوپٹہ بھی نہیں لیا ہوا، یہ گناہ نہیں تو اور کیا ہے؟ ہم کہتے نہیں جی میں تو پاکستان کی خبریں سن رہا تھا، میں تو کورونا کے بارے میں معلومات لے رہا تھا، نہیں ادھر کام آئے گا، ایک نظر دیکھنے کی اجازت نہیں ہے، تم ٹکٹ کی باندھ کے اس کے حسن کو دیکھ رہے ہو، اخباروں کو پڑھ رہے، اس کے اوپر جو خواتین کی تصویریں ہیں، یہ گناہ نہیں ہے؟ سچی بات ہے، ہمیں احساس گناہ نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں کہ ہم کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ کوئی گناہ ہے، یہ تو ہر بندہ کر رہا ہے، لہٰذا ہر بندے کے معاملات سے گناہ نیکی میں نہیں بدل جاتا، گناہ گناہ ہی رہتا ہے۔ ہم نے اپنی نگاہوں کی جب تک حفاظت نہ کی اس وقت تک ایمان کی حلاوت نہیں پا سکیں گے۔ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ یار میں سجدے میں جاؤں تو مجھے رب کا دیدار نصیب ہو، اپنی نگاہ کو گناہ سے بچا لے، حرام سے بچا لے، کسی صورت بھی اس کی روزی میں حرام نہیں آنا چاہیے، اس کی غذا میں حرام نہیں آنا چاہیے، اس کے کمانے میں، اس کے دیکھنے میں، اس کے کھانے میں، اس کے سننے میں، اس کے بولنے میں، جب یہ ساری چیزیں حرام سے پاک ہو گئی نا، یقین کریں میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ رب کائنات کا دیدار نہ ہو تو پھر کہنا میرا گریبان قیامت کے دن پکڑ لینا، میں اتنے وثوق کے ساتھ بات کہہ رہا ہوں، سچی بات کہہ رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی ہوگا، اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی ہوگا۔ تو لہٰذا ہم اپنی روزی کو پاک کر لیں یار، اپنے کپڑوں کو پاک کر لیں۔ وہ صحابہ کتنی شانوں کے مالک تھے، اگر چاہتے تو یقین کریں ایک ایک گفٹ بھی اگر کوئی ملزم لے کے آتا کہ حضور یہ ایک گفٹ آپ کے لیے، یہ آپ کے لیے، تو ہزاروں گفٹ ان کے پاس ہوتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں حمص کا گورنر ہی بنائے رکھا، اور اسی طرح عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات میں نے پڑھے، معاذ بن جبل کو پڑھا۔ یقین کریں ایمان تازہ ہوتا ہے، وہ کیسے بندے تھے، کس چیز کے بنے ہوئے تھے، وہ کیا کھاتے تھے یار، ان کے صبر و تحمل کو ہم پا نہیں سکتے، ساری زندگی بھی لگے رہے نا اس تک نہیں پہنچ سکتے۔ یقین کریں آپ نے عبیدہ بن جراح اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بارگاہ میں آپ نے حارث کو بھیجا، غلام تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، بھیجا حارث کو، کہنے لگے حارث یہ 1,000 درہم لے جاؤ، لے جا کے نا تھیلیوں میں ڈال کے ان کو بھی دینا، ان کو بھی دینا، باری باری ان کے گھروں میں جانا اور انہیں کہنا کہ میں دور سے آیا ہوں، آج رات بھی میں نے ادھر ہی رہنا ہے، تو بطور مہمان ان کے ہاں رہ کے نا یہ چیک کرنا کہ وہ کرتے کیا ہیں۔ اب 1,000 درہم ہے، معاذ بن جبل کے پاس پہنچتا ہے، آپ فوراً سے پہلے آپ اپنی بیوی کو بلاتے ہیں کہ بیوی اتنے پیسے ہمارے پاس آ گئے ہیں، کتنے 1,000 درہم آ چکے ہیں، یا دینار یا درہم، دینار سونے کا ہوتا ہے، درہم چاندی کا، تو اگر آپ اجازت دیں تو ہم کاروبار نہ کر لیں؟ کہتے ہیں کہ کاروبار کر لیں، کیا حرج ہے اس میں؟ کہتے ہیں کہ میں ایک ایسے بندے سے کاروبار کروں گا جو ہمیں جب ضرورت ہوگی اس وقت دے دیا کرے گا۔ میں کہ ٹھیک ہے،
بیوی سے اجازت لے لی تاکہ وہ پریشان نہ ہو، بانٹنا شروع کیا۔ یقین کریں ہر گھر میں غریبوں کے، محتاجوں کے، لاچاروں کے، فقراء کے، مساکین کے گھروں میں سارے پیسے بھیج دیے، اور اس کے بعد 2 دینار ابھی بچے تھے، بیوی پہنچ گئی، کہنے لگی یہ کیا کر رہے ہو، آپ تو کہہ رہے تھے کاروبار کرنا ہے، یہ کیا؟ کہنے لگے یہ آپ کے لیے بھی رکھیں، کہنے لگے میں بھی مسکین ہوں، کہنے لگے ٹھیک ہے 2 دینار یا 2 درہم اپنی بیوی کو دیتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے، باقی میں نے کاروبار میں لگا دیے۔ اب جب اللہ ہمیں چاہے گا دے دیا کرے گا، ہم اللہ سے لے لیا کریں گے، ہمارا سودا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چیک کیا، سیم اسی طرح انہوں نے بھی تقسیم کی۔ تو بیوی کہنے لگی کہ چلیں ایک خادم تو لے آئے نا ملازمت کے لیے، چلیں کوئی ہماری خدمت کرے گا، میں نہیں، خادم بھی کیا کریں گے، ہم خود خادم ہیں دین کے۔ وہ ایسے لوگ تھے۔ اور سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 1000 درہم بھیجے، بلکہ دینار بھیجے، ان کا مجھے کنفرم ہے کہ 1000 دینار بھیجے۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی سے مشورہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم بھی کاروبار کر لیں نا، بڑے بڑے صحابہ نے کاروبار کیا، کہنے لگے نہیں کچھ تو خرچہ رکھ لیں، کہنے لگے چلے ٹھیک ہے جتنے آپ کو چاہیے رکھ لیں، کچھ خرچہ انہوں نے چند درہم یا دینار رکھ لیے، اس کے بعد باقی سارے غرباء اور مساکین میں تقسیم کر دیے۔ کہنے لگے کہ چلیں کچھ تو لینا ہے، کہنے لگے چلیں ٹھیک ہے میں آپ کے کہنے پہ کر لیتا ہوں۔ 1 اونٹ خریدتے ہیں، 1 اونٹ خریدنے کے بعد اس کا مال خرید کے ان پیسوں کا مال خریدنے کے بعد اونٹ پہ لاد کے ڈور ٹو ڈور جا کے غرباء اور مساکین کے گھر میں دے کے واپسی پہ اونٹ بھی دے کے آ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے دیکھے آپ کے کہنے پہ اونٹ خرید لیا تھا نا، اب میں نے وہ بھی سودے میں لگا دیا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں دے گا۔ حضور سچی بات ہے، ان جیسا نہ کوئی ہے، نہ تھا، نہ ہو سکتا ہے، نہ ہوگا۔ تو خدا را آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے بارے میں زبان تان کبھی دراز نہ کرے، سچی بات ہے۔ یہ طاعون کے بارے میں نے پڑھا، طاعون ہے کیا؟ طاعون تان سے نکلا ہے۔ تان کہتے ہیں جس کو تانا دیا جائے، تانا چبھتا ہے نا بندے کے جگر میں چبھ جاتا ہے، تانا کسی کو ملے اس کا دل پاش پاش ہو جاتا ہے، دل ٹوٹ جاتا ہے اس کا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ تان سے ہے، اور تان ایک اس معنوں میں یہ بھی ہے کہ جیسے کسی کو نیزہ چبھویا جائے۔ اب نیزہ جس کو چبھتا ہے، نیزے جیسا زخم لگتا ہے، اس طرح وہ آبلہ سا بنتا تھا، جسم پہ پھوڑا بنتا تھا، جس کو آج کے دور میں کینسر ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ جو پھوڑا بنتا تھا جسم پہ، اس کا کوئی حل نہیں تھا، اس میں چبھن اتنی ہوتی تھی جیسے نیزہ چبھتا ہے، تو اس لیے اسے طاعون کہتے تھے۔ یہ بیماری تو بارہا آ چکی ہے، یہ کرونا تو سچی بات ہے ہمارے اعمال کی شامت ہے۔ تو بس اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیے، معافی کی درخواست کرتے رہیے۔ لگنا سب کو ہے، جہاں تک ریسرچ ہوئی ہے نا، ہر بندے کو لگنا ہے، میرا رب اسے محفوظ رکھے گا جسے چاہے گا۔ تو اپنے رب سے یاری اپنی استوار رکھیں، جس نے اپنے رب سے دوستی لگا لی نا، رب اسے ضرور محفوظ رکھے گا۔ میرا رب بڑا کریم ہے، سچی بات ہے۔ اگر کسی پہ وہ خوش ہو جائے، بہت زیادہ خوش ہو جائے، اس نے کرونے سے اسے گزارنا ہی ہے تو اس کی مرضی ہے، تب بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یقین کامل رکھیں کہ آپ مریں گے اس وقت جب آپ کا وقت لکھا ہوا ہے۔ اذا جاء اجلهم لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، ایک لمحہ بھی آگے پیچھے گھڑی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ جب مرنا ہے ہی تو پرواہ کس بات کی؟ یہ تو وہ بندہ امیدیں وابستہ کرے جس نے مرنا نہیں ہے۔ ہم جیسے لوگ تو ہم وقت تیار ہے کہ یار ہم نے جانا ہے، اپنی ایسی تیاری کر لیں، ایسی تیاری کر لیں کہ آگے جانے کے لیے آپ کی طلب بڑھ جائے۔ ایک بزرگ تھے، وہ کہتے ہیں کہ بزرگوں کے پاس گئے نا، وہ بھی اللہ والے تھے، کہنے لگے حضور موت سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ فرماتے کیوں ڈرتے تھے؟ کہنے لگے حضور آخر چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ابھی، تو یہ ہے وہ ہے، سارا کچھ چھوڑ کے جانا بڑا مشکل لگتا ہے۔ فرمایا ان کی محبت دل میں اتنی نہ ڈالو، اللہ کی محبت زیادہ ڈال لو، اللہ کے رسول کا پیار زیادہ دل میں ڈال لو، جو ان کی محبت پہ غالب آ جائے پھر پرواہ نہیں ہوگی۔ تو جب تک یہ چیزیں دل کے اندر ہوگی نا، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت سما نہیں سکے گی۔ ایک میان میں 2 تلواریں نہیں آ سکتی، ایک میان میں ایک ہی تلوار آتی ہے۔ تو جان سے بڑھ کر اللہ کے نبی سے پیار کرنا ہے۔ بچوں کے ساتھ پیار کریں لیکن ثانوی حیثیت دیں اس کو، اس لیول پہ نہ کریں کہ یہ رکاوٹ بن جائے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں، پھر جانا آسان ہو جائے گا۔ وہ پوچھتے ہیں کہ بیٹا یہ بتاؤ تمہارے دادا ابو کہاں ہیں؟ کہنے لگے وہ تو دنیا سے جا چکے، نانا ابو وہ بھی جا چکے، نانی اماں وہ بھی، دادی اماں وہ بھی، ایون کے والدین بھی۔ اس نے کہا کہ جتنے دنیا سے رخصت ہوئے گنتی تو کرو نا ذرا،
وہ ساری گنتی کر کے بتاتے ہیں کہ یہ سارے جا چکے، کہنے لگے پھر تم نے یہاں کیا کرنا ہے، تم بھی تیاری کرو، وہ سارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں، تم یہاں اکیلے بیٹھے ہو، یار تیاری کرو، یہ ہے اللہ کے نیک بندوں کا کام۔ تو کوشش کریں یار ہم نے جانا ہے، یہ ارادہ کریں۔ جو شخص اپنی قبر کو دن میں 5 مرتبہ یاد کرتا ہے نا، دن میں 5 مرتبہ، یہ معمول بنا لیں یار، 5 مرتبہ یاد کریں کہ اے قبر میں تیرا مشتاق ہوں، میں تیرے پاس آنا چاہتا ہوں، وہ آپ کی ماں کی طرح آپ سے محبت کرے گی۔ قیامت کا دن ہوگا، بلکہ قبر کا دن ہوگا جس دن آپ نے قبر میں جانا ہے، وہ آپ کو اپنی گود میں لے گی۔ میرا یہ وہ بیٹا ہے جو مجھے یاد کیا کرتا تھا، یہ دن میں 5 مرتبہ مجھے یاد کرتا تھا، آج میرے پاس آ گیا، آج اس کے لیے سکون ہی سکون ہے، راحت ہی راحت ہے۔ حضور والا اگر اپنی قبر کو ہم یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ قبر بھی ہمارے لیے منتظر ہوگی۔ تو لیکن اگر ہم قبر کو یاد نہیں رکھیں گے، بھول جائیں گے، دنیا کی علائشوں میں الجھ جائیں گے، سچی بات ہے ہمارے پلے کچھ نہیں ہوگا۔ باتیں تو بہت ہیں لیکن میں ٹائم کو بھی ملحوظ خاطر رکھتا ہوں، آج تو گھڑی خراب ہو گئی ہے۔ چلیں اللہ خیر کرے، امید ہے مجھے 3 بج گئے ہوں گے، ہے نا؟ دیکھیں کیا ٹائم ہے، 3 بج گئے پورے، ٹائم پورا ہو گیا میرا۔ چلیں کوئی سوال اگر کوئی کرنا چاہے کسی بھی موضوع پہ، جی جی۔ اچھا تو وہ کیا مطلب؟ ہاں اس کے لیے ابھی 2 صورتیں میں نے آپ کو بتائیں، سورہ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ آپ نے پڑھنی ہے۔ آپ کا دشمن آپ پہ کسی قسم کا کوئی وار نہیں کر پائے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کثرت سے پڑھنا ہے۔ کوئی بھی بندہ چاہے انسانوں میں ہو چاہے جنوں میں سے ہو، آپ پہ وار نہیں کر پائے گا، آپ پہ غلبہ نہیں حاصل کر سکے گا۔ احتیاطاً تعویذ بھی لے جائیں، وہ پڑھیں، میں آپ کو ابھی دے دیتا ہوں، یہ بچے کو ذمہ لگاتا ہوں، یہ بچہ آپ کو تعویذ دے دے گا، ٹھیک ہے نا؟ اس سے مل لینا، اسی سے مل لینا بعد میں۔ 4 تعویذ لے جانے، اس کا پانی آپ نے روزانہ سارے گھر والوں کو پلانا ہے، ایک تعویذ بند کر کے یہ بچہ دے دے گا، وہ آپ گلے میں ڈال لیں گے۔ اور کسی کا کوئی سوال؟ جی جی ہاں ہاں، پھلوں میں حرام اور حلال کا کوئی تصور نہیں ہے، سارے پھل کلو واشربو ولا تسرفو، اسراف نہیں کرنا۔ پھل جب ہم زیادہ مقدار میں کھائیں گے تو وامٹنگ شروع ہو جائے گی، الٹی آنا شروع ہو جائے گی۔ جی 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 قطن ایسا نہیں ہے، نہیں نہیں نہیں، ہاں ہاں۔ تو پچھلے دنوں یہ بحث بھی چلی، یہ ایک فیک ویڈیو ملی اہل حدیثوں کے حوالے سے تھی، 2 عالم دین اہل حدیثوں کے تھے، انہوں نے جو بات کی تھی اس کو کٹنگ کر کے انہوں نے شو کیا، وہ میرے پاس کل پرسوں بھی پہنچی۔ 6 من گوشت گدھے کا برآمد ہوا جی خانے وال سے، اور وہ علماء کے تاثرات کے دیکھیں جی، قرآن سے حرمت کی کوئی آیت ثابت نہیں ہے، گدھا حرام نہیں ہے۔ اچھا اب میں بھی ایک بار پریشان ہو گیا کہ یار اہل حدیث تو احادیث کو مانتے ہیں، تو یہ کیسی بات ہے کہ یہ ان کے علماء کہہ رہے ہیں کہ قرآن سے ثابت ہی نہیں ہے کہ گدھا حرام ہو۔ اصل میں ان کا مناظرہ چل رہا تھا ایک بکروی صاحب دیوبندیوں کے عالم دین ان کے ساتھ، وہ ان کو کہہ رہے تھے کہ آپ حدیث کے منکر کیوں ہوتے ہیں؟ ہم حدیثوں کے منکر نہیں ہیں، ہم حدیثوں کو ماننے والے ہیں۔ بعض مسائل ایسے ہیں جن کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، آپ اگر ایسی بات کرتے ہیں کہ جی جو قرآن میں بس وہی مانا جائے گا، حدیث کو نہیں مانا جائے گا، تو یہ آپ زیادتی کر رہے ہیں۔ بات اصل میں یہ تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ اگر ایسی بات ہے تو قرآن سے گدھا حلال ثابت کریں، نہیں نا سوری حرام ثابت کریں۔ قرآن سے گدھا حرام ثابت نہیں ہو رہا، لیکن حدیث اسے حرام کر رہی ہے، لہذا ہمارے لیے حرام ہے۔ بات پوری اتنی تھی، انہوں نے آدھی بات شو کر دی۔ تو بہرحال یہ زیادتی کرتے ہیں، کسی بھی مسلک کے ہو نا، کاٹ کے بات کرنا یہ زیادتی والی بات ہے، کسی کی بات کو یعنی الٹ مقصد کے لیے بیان کر دینا یہ زیادتی ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو بات یہ ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو حکم دے دیا، ہنڈیاں بنی ہوئی تھیں، صحابہ نے گدھے کا گوشت پکایا ہوا تھا، چولہے پہ ہنڈیاں چڑھی ہوئی ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پیارے صحابہ آج کے بعد یہ حرام ہے۔ صحابہ کہنے لگے حضور جو گوشت پک چکا، فرمایا وہ بھی انڈیل دیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ساری ہنڈیاں اتار کے چولہوں سے باہر گلی میں انڈیل دیا گیا۔ شراب حرام ہوئی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پیارے صحابہ تمہارے لیے شراب حرام۔ پہلے صحابہ پیتے تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بڑے شناس تھے، جانتے تھے کہ یہ کون سی شراب ہے، یہ کون سی، اتنی پہچان تھی آپ کو۔ لیکن بات یہ ہے کہ جب حکم نازل ہو گیا
ختم. ابھی سعید بن عامر میں نے آپ کو بتایا کہ وہ بے ہوش ہو جاتے تھے, ان دنوں مشرک تھے وہ. تو یہ سارے صحابہ اسلام قبول کر کے ہی تو اسلام میں آئے نا. تو کہنے کا مطلب یہ کہ وہ گدھے کا گوشت بھی حرام ایسے ہوا, اور اسی طرح شراب کا جب حکم, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آج کے بعد کوئی صحابی شراب نہیں پیے گا. اب نماز کے دوران پتہ ہی نہیں چلتا تھا, بے ہوشی کے عالم میں. بعض نے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ روایتیں منسوب کی ہیں, لیکن اس میں علماء کا اختلاف ہے, میں اس میں نہیں جاتا. مختصر یہ بات عرض کر دیتا ہوں کہ شراب کا حکم جیسے ہی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا کہ شراب حرام, صحابہ کے گھر میں گھڑے بندھے ہوئے تھے پانی کے بجائے شراب کے, مشکیزیں بھرے ہوئے تھے, بڑے بڑے گھڑے اور بڑی بڑی وہ جو کیا کہتے ہیں اس کو گاگرے, وہ بھری ہوئی تھی. وہ ساری کی ساری جب وہ ڈیلی تو مدینہ طیبہ میں جیسے سیلاب آ گیا اتنی شراب تھی. تو یار صحابہ نے تو بعد میں نہیں پی. تو ہمارے آج کے لوگ جو ہے وہ اللہ معاف فرمائے, اللہ تعالیٰ ہدایت دے, بس میں یہی کہتا ہوں. جی اور کوئی؟ یہ بھی جانور ہے سر, جی جی ان کا بھی حساب کتاب ہے؟ ہاں جانوروں کا حساب کتاب ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن جو محشر کا دن ہوگا, بے سینگ بکری کو اگر سینگ والی بکری نے مارا اسے اللہ تعالیٰ سینگ عطا کرے گا, وہ اپنا بدلہ لے گی. تو لہذا یہ بدلے کا دن بڑا سخت دن ہے. ہم نے بدلہ نہیں لینا نہ دینا. ایک ہی بات طے کر لیں, میں آپ کو پتے کی بات بتاتا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرے کہ یا اللہ جس نے مجھ پہ ظلم کیا میں نے اسے معاف کیا, یا اللہ تو بھی مجھے معاف کر دے. بس اتنی بات ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کھوٹے سکے لیا کرتے تھے. ایک اور بہت بڑے عالم دین تھے, وہ بھی اپنی دکان پہ بیٹھتے کھوٹے سکے لے لیا کرتے تھے. یہ نہیں کہتے تھے یار یہ تو جعلی ہے, یہ تو 2 نمبر سکہ ہے, نہیں, لے لیتے تھے. بعد میں ان کو لے کے کہتے یا اللہ یہ تیری مخلوق سے میں نے کھوٹے لے لیے, میرے کھوٹے عمل بھی تو لے لینا. میرا رب بڑا کریم ہے, سچی بات ہے. جب تقسیم کرنے پہ آئے گا نا تو جو اس سے لرز گیا نا, ڈر گیا, اس کے ساتھ فیصلہ ہی میرے رب کا یہ ہے کہ اس کے گناہ لیتے جاؤ, نیکیاں رکھتے جاؤ. میرا رب بڑا کریم ہے. اور وہ اس وقت اتنا خوشی میں آ جائے گا کہ وہ کہے گا کہ ابھی تو اس میں اور بڑے بڑے گناہ بھی ہیں, یہ نکالو نا, پھر بڑی بڑی نیکیاں دو. فرشتوں کے ساتھ وہ مذاق کرے گا تو فرشتے نکال کے, وہ تو حکم کے پابند ہیں, نکال کے دیتے رہیں گے. حضور ہماری بخشش اسی طرح ہونی, اور کچھ چارہ ہی نہیں ہے. کوئی بندہ, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی صحابی نے پوچھ لیا کہ حضور کیا آپ بھی اللہ کے فضل سے بخشے جائیں گے؟ حالانکہ بخشائے ہیں آپ کا کوئی گناہ نہیں ہے, آپ کے صدقے میں تو پوری امت بخشی جانی, کیا آپ کو بھی رب اپنے فضل سے جنت میں داخل کرے گا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ہاں, میں بھی اگر جنت میں جاؤں گا تو اپنے رب کی رحمت اور اس کے فضل سے جاؤں گا. تو یار ہم میں سے کوئی ہے جس کی مجال ہو یہ وہ کہے میں نمازوں میں پورا, میں حج میں پورا, میں زکوٰۃ میں پورا, میں روزوں میں پورا؟ نہیں یار, ہم سب کچھ کر کے بھی بیکار ہیں. ہماری وہ کوالٹی نہیں ہے, ہمارے پاس وہ گریوٹی نہیں ہے. ہماری نمازیں, سچی بات ہے, یہ باتیں اگر کوئی دیکھ لے نا, امام غزالی رحمہ اس دور میں فرمایا کرتے تھے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اس دور کے تھے, صحابہ کے قریب ترین دور تھا. فرماتے ہیں کہ آج کے دور میں اگر کوئی صحابی آ جائے تو جیسی نمازیں ہم پڑھتے ہیں وہ کہیں گے یہ کھیل کود کر رہے, یہ لہو و لعب میں مبتلا ہے, یہ کوئی نماز پڑھ رہے ہیں, یہ تو کھیلنے میں مصروف ہیں. آج کے نمازی ان صحابہ کی نگاہ میں کھیلنے کودنے والے ہیں. کیوں؟ ہمارے نہ تو سجدے ٹھیک ہیں, نہ رکوع ٹھیک ہے, نہ ہمارے قیام ٹھیک ہیں. ہمارے حالات کیا ہے, کبھی ایک ہاتھ سے ادھر خارش ہو رہی ہے, کبھی پگڑی کو درست کر رہے ہیں, کبھی کپڑوں کو درست کر رہے ہیں. سچی بات ہے, یکسوئی اس کو نہیں کہتے. یکسوئی تو وہ ہے جو مولا علی شیر خدا کو حاصل تھی. تیر لگ گیا پنڈلی میں, صحابہ نے نکالنے کی کوشش کی, تکلیف بہت زیادہ ہو رہی تھی. صحابہ نے مشورہ کیا رہنے دو یار, نماز کا وقت آنے والا, بعد میں نکال لیں گے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں بتایا. میں کہ یار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بظاہر تکلیف ہو رہی ہے, فرماتے ہیں کہ یار چھوڑ دو, رہنے دو اسے, اس کو نہ نکالو, تکلیف ہو رہی ہے. اب وہ مولا علی شیر خدا جو عام حالت میں تکلیف فیل کر رہے ہیں, حالت سجدہ میں گئے, صحابہ میں سے ایک صحابی نے تیر پکڑا, کھینچا, کوئی تکلیف نہیں ہوئی. جب سلام پھیرا تو پوچھا کہ علی وہ تیر نکالا تھا پتہ چلا؟ کہنے لگے کب نکالا تھا؟ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کون سے سجدے میں نکالا تھا. بات کیا تھی؟ وہ اللہ کے دیدار میں ایسے محو ہوتے تھے, دیدار الہی ان کو نصیب تھا. ایک سجدے کے بعد سر اٹھاتے تب تھے جب دیدار الہی نصیب ہو جاتا.
آج ہم بھی اگر اس قابل ہونا چاہیں نماز کے لیے یکسوئی اور ہر طرح کے حرام سے اپنے آپ کو بچانا، یہ دو چیزیں لازمی ہیں. جب یہ ہو جائیں گی تو انشاءاللہ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے. میرے نبی نے سچ فرمایا ہے، اس کو کبھی لائٹلی نہ لینا کہ یار ویسے لفظی بات کر دی، نہیں، معراج ہوگی. اور کبھی آپ سجدے کی حالت میں اللہ کے نبی کا دیدار کریں گے، کبھی اللہ جل شانہ کی ذات کا دیدار کریں گے، اور آپ کو ہر سجدے میں مزہ آئے گا. تو آج کل کی جو نمازیں ہماری وہ نمازیں نہیں ہیں جو مطلوب ہیں. نماز وہ مطلوب ہے، زندگی میں ایک بھی پڑھ لی نا بندے نے ایسی تو اس کا کام بن گیا. سچی بات ہے، اس لیے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہر امتی کو نصیب ہونا ہے. وہ اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک دیدار مصطفیٰ نصیب نہیں ہوگا. وہ پہچانے گا کیسے بھائی؟ جب سوال کیا جائے گا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس نے اگر دیکھا ہی نہیں ہوگا کیا بولے گا؟ ٹھیک ہے، من کان فی ھذہ اعمی وہو فی الاخرۃ اعمی، جو یہاں پہ اندھا ہے وہ وہاں بھی اندھا ہوگا. اس کو کوئی پہچان نہیں ہوگی، معرفت نہیں ہوگی. معرفت یہیں پہ حاصل کرنی، اس کے لیے کوشش کرنی. کوشش یہی کرنی ہے اللہ کے رسول سے اتنا پیار کہ سوتے ہوئے بھی سرکار کی یادیں، جاگتے ہوئے بھی سرکار کی یادیں. پھر دیکھنا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی ادھر ایک آواز ہوگی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اگر وہاں بیٹھے آپ کو جواب نہ دیں، آپ کو نہ کہیں کہ میرے غلام خاموش ہو جا، تیرے لیے میں نے بہت کچھ تیار کر رکھا، تو پھر اور کیا چاہیے؟ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے لیے کشاں چل کے بھی آتے ہوں، آپ کو دیدار بھی کراتے ہوں، یار آپ بڑے سعادت مند ہیں، خوش نصیب ہیں، تو کہنے کا مطلب یہ کہ اتنا پیار پیدا کر دیجئے، قبر میں جیسے ہی جائیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کے آپ قدموں سے لپٹ جائیں. فرشتوں کو پوچھنے کی حاجت ہی نہ ہو کہ یہ اس شخصیت کے بارے میں کیا کہتا ہے. ادھر سرکار کو بھی اتنا پیار ہو کہ سرکار فرمائے کہ یہ تو میرا غلام ہے، اس سے سوال و جواب کیا کرنے یار تم نے. بات یہ ہے کہ ہم نے ایسا کرنا ہے، اس مقام پہ پہنچنا ہے، اور ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے. بس کوشش کر کے ایک توبہ کو اپنا شعار بنا لیں، دوسرا کوشش کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیار، اپنے بچوں کا بھی پیار پیدا کرنا. روزانہ محفل نعت، اور کچھ نہیں ہوتا، درود پاک پڑھانا شروع کر دیں گھر میں. 10 منٹ درود پاک پڑھیں، دل سے منافقت ختم ہو جائے گی، سچی بات کہہ رہا ہوں. اور پھر ایک بات یہ کہ قبر کو 5 مرتبہ دن میں یاد کرنا ہے، چلتے پھرتے. اور کوئی نہیں، ایک بار خیال آ جائے نا اور قبر سے کہے کہ اے قبر میں تیرا مشتاق ہوں، میں تیرے پاس آنا چاہتا ہوں، مگر مجھے اچھے عمل کر لینے دے، بس اتنا کہہ دیا کر. پھر قبر تو جانتی ہے نا، قبر کو اللہ نے یہ پہچان دی ہے کہ وہ ہر اپنے آنے والے کو پہچانے گی، اور یہاں تک کہ اگر اس نے گناہ کیے ہوں گے وہ تانے دے گی، کہے گی اے شخص تو وہ ہے جو میرے اوپر گناہ کرتا تھا، یاد ہے فلاں جگہ پہ بھی تو نے گناہ کیا تھا، میں نے کچھ نہیں کہا تھا اس وقت، آج تو میرے قابو آیا. پھر ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف کی پسلیوں میں پیوست کر دے گی، اتنا اس کو مطلب بھینچا جائے گا. تو اس وجہ سے میرا کہنے کا مطلب جب ہمیں پتہ ہے کہ یہ کچھ ہونا ہے تو پہلے سے ہم توبہ کیوں نہ کر لیں. تو یہ توبہ کے لیے ساری محفلیں ہوتی ہیں، اور یہ جمعہ بھی ہم توبہ کے لیے پڑھتے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو بندہ ایک جمعہ پڑھ لیتا ہے میری امت کا غریب، خاص طور پہ وہ اسے ایسے ہے گویا اس نے حج کر لیا. میری امت کے غریبوں کا حج نماز جمعہ ہے. تو یار امیروں کے لیے کیا سرکار نے کنجوسی کی ہوگی؟ نہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بڑے سخی ہیں. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی پہلے آ جائے، امیر ہو چاہے غریب ہو، جو پہلے آ جائے گا اسے اونٹ کی قربانی کا اجر ملے گا. تو سب سے پہلے آنا شروع کر دیں، اور نماز عصر تک بیٹھا رہا جو مسجد میں، اسے ایک عمرے کا اور ایک حج کا ثواب ملے گا. تو نماز عصر ویسے ابھی ہونے والی ہے ماشاءاللہ، ٹائم ہم نے کافی لے لیا. اللہم صلی وسلم دائما کثیرا الحمدللہ رب العالمین.